अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ज़कात के मसाइल लेकर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। मेरा नाम मुफ्ती आबिद सईद है और हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के तहत आपके लिए जहां दीगर मसाइल जैसे वरासत के मसाइल लेकर हाजिर हुए थे, इसी तरह हमने ज़कात के मसाइल का सिलसिला आपके लिए शुरू किया था और ये आज उसका चौथा प्रोग्राम है। पिछले 2-3 प्रोग्राम के अंदर हमने आपको ये बताया था कि ज़कात किस बंदे पर लाजिम हो सकती है, कौन सी शराइत पाई जाए तो उस बंदे पर ज़कात लाजिम होगी। और इसी तरह आपको ये बयान किया था कि अमवाले ज़कात यानी वो कौन कौन से माल हो सकते हैं जिन पर ज़कात लाजिम हो सकती है। आज के प्रोग्राम के अंदर हम आपको ये बयान करेंगे कि ज़कात के मुस्तहिक अफराद कौन कौन से हैं, या जिसको अरबी में मसारिफ ज़कात कहते हैं, उसको बयान किया जाएगा। याद रखिए कि ज़कात की अदायगी में इस चीज़ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है कि हमारी ज़कात मुस्तहिक फ़र्द तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए कि अगर आपने गैर मुस्तहिक जो हकदार नहीं था उसको ज़कात दे दी तो आपका ये फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। इसको इसी तरह समझ लीजिए कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ लेता है, अब बाद में उसको पता है कि मैं बेवुज़ू था, तो अब यहाँ देखें कि उसकी फ़र्ज अदा नहीं होगा। क्यों? कि उसने नमाज का जो बुनियादी चीज़ थी तहारत, उसी को नहीं कायम रखा, उस था ही नहीं। तो जब बग़ैर तहारत के नमाज नहीं हो सकती, इसी तरह मुस्तहिक अफराद को ज़कात ना दी जाए तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी। इस हवाले से आप 3 चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि शरई फ़कीर कौन कौन से होते हैं। दूसरी बात ये कि ज़कात के अंदर तमलीक मालिक बनाना शर्त है, मालिक बनाने की क्या सूरत बन सकती है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हम किस रिश्तेदार को ज़कात दे सकते हैं और किस रिश्तेदार को ज़कात नहीं दे सकते। और फिर कुछ नियत के मसाइल, अगर वक्त बचा तो फिर नियत के मसाइल भी आपको बयान करेंगे। याद रखें कि शरीयत ने ज़कात के हकदार के लिए एक माली मयार मुकर्रर किया है, जिसमें हिकमत ये है कि हमारी ज़कात से जो मुस्तहिक फ़र्द है उसकी माली मुआवनत और मदद हो सके। क्योंकि गरीब अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार सकता है अगर अमीर उसकी माली मुआवनत ना करे, क्योंकि रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक के हक़ में मुख्तलिफ रखा है। किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया। जिनको ज़्यादा दिया उन्हें कहा कि अपने माल के ज़रिए उन गरीब अफराद की मदद की जाए। तो याद रखिए कि शरीयत की इस्तिलाह में फ़कीर हर वो शख्स करार पाता है जिसके पास मिकदारे निसाब के बराबर कीमत ना हो, तो ऐसा शख्स शरई फ़कीर करार पाता है। यानी उसके पास 7.5 तोले सोना ना हो, ना ही 7.5 तोले चांदी हो, और ना ही 52 तोले चांदी हो, और ना ही 52 तोले चांदी के बराबर कैश उसके पास मौजूद हो। तो अगर ऐसा शख्स है कि जिसके पास इतना माल नहीं है, ऐसे शख्स को शरई इस्तिलाह में शरई फ़कीर कहते हैं। और जिसके पास ये इतनी मिकदार में माल मौजूद होता है, शरई इस्तिलाह में उसको गनी कहते हैं। इसके अंदर बुनियादी शर्त ये भी है कि जिसको आप ज़कात दे रहे हैं वो हाशमी नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि जो हसनैन करीमैन की औलाद है, इनमें से 2 तरह के अफराद हैं, बाज़ सादात हैं और बाज़ जो है वो गैर सादात हैं। तो अब चाहे सैयद हो, हाशमी हो,
علوی ہوں، آل عباس ہوں، آل جعفر ہوں، آل عقیل ہوں یا آل حارث بن عبداللہ ہوں، یہ سارے کے سارے عمومی طور پر ہاشمی خاندان قرار پاتے ہیں۔ تو ہاشمی خاندان والے اگرچہ وہ شریف فقیر بھی ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی نے سادات کی مدد کرنی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی جو ہے نفلی صدقات کے ذریعے آپ ان کے مدد کیجئے، آپ زکوٰۃ ان کو نہ دیجئے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے، اور مال کا میل کچیل سادات کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شرعی فقیر کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو مصارف زکوٰۃ قرآن پاک کے اندر بیان کی ہیں کہ اس میں مسکین ہونا بھی شرط ہے، اور فقیر اور مسکین کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ فقیر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہوتا ہے، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا تک نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کردہ نمائندے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، جن کو عاملین زکوٰۃ کہتے ہیں، تو عاملین زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی رقم سے ان کی تنخواہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات قرآن پاک کے اندر جو اس کے ایک اور مصارف زکوٰۃ آیا وہ ہے رکاب۔ رکاب مطلب یہ کہ غلام لونڈی کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب موجودہ دور کے اندر غلام لونڈیاں تو نہیں پائی جاتی، تو ایسی صورت میں جو اس کی جو صورت بن سکتی ہے کہ اگر کسی کو بلا وجہ کسی مقدمے میں قید کر لیا گیا، اب مطالبہ ہو رہا ہے کہ اتنے پیسے دے لیے جائیں تو آپ کا بندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ یہاں بعض اوقات آج کل اغوا کر لیا جاتا ہے، لوگ اغوا کر لیتے ہیں۔ اب اغوا کرنے کے بعد اب جنہوں نے اغوا کیا ہوتا ہے وہ اس کے ورثاء سے، اس کے رشتہ داروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنی رقم دو، نہیں تو ہم تمہارے بچے کو یا جو بھی عزیز ہے مار دیں گے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اس مقام پر بھی جو ہے اگر لوگ مالی معاونت کر کے زکوٰۃ کے پیسے دیں اور اس بندے کو چھڑا لیا جائے تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو رکاب کے تحت آ سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر جو مستحق کے زکوٰۃ بیان کی ہیں وہ غارمین بیان کی ہیں۔ غارمین وہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں جو قرض دار ہو جاتے ہیں، جن کے پاس قرضہ بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے۔ عام روٹین میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اچھا بھلا تھا، لیکن ملکی حالات کی وجہ سے یا نہ کاروبار ہونے کی وجہ سے اس کے مالی حالات کے اندر کمیاں آتی گئی۔ اب کرائسس اس قدر تک آگے کہ اس پر بہت زیادہ قرضہ چڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص اپنا گزر بسر بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب اس کا قرضہ ختم کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کا اگلا مصارف ہے وہ فی سبیل اللہ، یعنی جو مجاہدین جہاد کے لیے جاتے ہیں یا اللہ کی راہ کے لیے جو کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوتا ہے، جیسے غریب طالب علم وغیرہ ہے، یا بعض اوقات علماء ہیں جو کہ شریف فقیر بھی ہوتے ہیں لیکن دین کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوتا ہے۔ اب ایسوں کو اگر کوئی مالی معاونت کر لے تو یہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ موجودہ دور میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہے اس طرح کا طبقہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی سپورٹ بھی نہیں ہوتی اور نہ کوئی اور کسی طرح کا تعاون ہوتا ہے، تو بعض اوقات اب ایسے لوگ مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سے ہو سکے تو ایسے سفید پوش لوگوں کی آپ مدد بھی کیجئے۔ تو یہاں آپ کو دو فائدے ہوں گے، ایک تو زکوٰۃ کا، اور پھر یہ کہ اگر آپ کسی عالم دین کو اس کے عالم دین ہونے کی وجہ سے اس کی مالی معاونت کرتے ہیں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، خاص طور پر وہ عالم دین کہ جو بچوں کو دین پڑھانے میں لگا ہوا ہے، جو آپ لوگوں کو نمازیں پڑھاتا ہے، آپ لوگوں کے جنازے پڑھاتا ہے، آپ لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، لیکن وہ مالی طور پر بڑا افسردہ ہے اور اس کی مالی حالت کوئی بہتر نہیں ہے، لیکن وہ آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو پھر ایسے شخص کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر جو آخری مصرف ہے
وہ آخری مصرف یہ ہے کہ جو مسافر ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص سفر کر رہا تھا، عام طور پر وہ مالدار تھا، لیکن دوران سفر اس کا مال چوری ہو گیا یا کسی وجہ سے اس کا مال خرچ ہو جاتا ہے، اب وہ نہ آگے جا سکتا نہ پیچھے، نہ اس کے پاس فرض کر لیجئے کہ کوئی موبائل سے پیسے منگوانے کا کوئی صورت بنی۔ اب یہاں دیکھیں کہ اب وہ مسافر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وابن سبیل فرمایا مسافر، تو مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب رشتہ داروں کو جو زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے، تو عام جو فقیر ہیں ان کے بارے میں تو بندے کو اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ کے حقدار بھی ہے یا نہیں، تو ان میں تو مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ دار کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں۔ اس اعتبار سے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے اگر زکوٰۃ دینی ہو تو اپنے رشتہ دار کو دے دی جائے۔ اب رشتہ داروں کے اندر یاد رکھیے کہ ایک تو یہ کہ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح جو آپ کے اصول ہیں، یعنی باپ، دادا، ماں وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور جو آپ کے فروع ہیں، یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، آگے نیچے تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کے علاوہ جتنے اور رشتے ہیں، بہن بھائی کو، بھائی بہن کو، اسی طرح جو ہے بھتیجا ماموں کو، ماموں بھتیجے کو، بھانجی کو، بھانجا ماموں کو، اور جو ہے ماموں بھانجے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنے چچا کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اپنے تایا کو دی جا سکتی ہے، اپنے بھتیجے کو۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے اندر جو ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے وہ ہے کہ ہم اس مال کو دوسرے شخص کی ملکیت میں دے دیں، اس کا مالک بنا دیں، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر تملیک شرط ہے، مالک بنانا شرط ہے، اور مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مال سے اپنی ملکیت ختم کر دیں اور یہ اس کی دوسرے کی شخص کی ملکیت میں دے دیں، تو ایسی صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس میں زکوٰۃ کے اندر ایک اور بھی اہم مسئلہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ دیتے وقت بندے کی نیت کا ہونا ضروری۔ اگر دیتے وقت نیت تھی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور دیتے وقت نیت نہیں تھی، ویسے ہی اگر غریبوں کی مدد کی، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ عام طور پر ایک بندے کی عادت ہوتی ہے وہ سالہ سال زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی خیرات کرتا ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ جو بھی آپ کسی کو خیرات کرتے ہیں، اگر آپ اس میں واقعی مستحق فرد ہے، مستحق افراد ہے، تو آپ جو دیتا جاتے ہیں صدقہ، اس میں آپ زکوٰۃ کی نیت کرتا جائیں۔ اس طرح آپ جس کو جو بھی دیتے جائیں گے اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب دیتے وقت نیت ہو، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ مال کو جدا کرتے وقت، عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مال جدا کر کے رکھ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر مال جدا کر لیا اور جدا کرتے وقت نیت ہی یہی تھی کہ یہ جو پیسے ہیں یہ پھر زکوٰۃ کے لیے رکھے جائیں گے، تو یہ پھر مالے اس طرح آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر پہلے زکوٰۃ پیسے دے دیے لیکن نیت نہیں کی، لیکن اگر وہ پیسے فقیر کے پاس موجود ہیں تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ دیکھ لیجیے کہ بعض اوقات انسان نے کسی کو قرض دیا ہوتا ہے، بہت زیادہ قرض دیا ہوتا ہے، اب اس سے قرض لینا ہے لیکن بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے اس زکوٰۃ سے اس کا وہ قرضے میں کاٹ دی جائے، تو اب دیکھیں ملکیت شرط ہے، ابھی وہ دیتے وقت اب یہ تو آپ نے قرض دیا تھا، زکوٰۃ کے لیے نیت تو نہیں دیا تھا، اب اس کا ہیلہ یہ ہو سکتا ہے، فرض کر لیں آپ کی 50,000 زکوٰۃ بنتی ہے، آپ 50,000 ایک لفافے میں ڈال کر اس کو دے دیں۔ اب یہاں دیکھیں اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے آپ نے دے دیے، اس نے قبضہ کر لیا، اب یہاں ملک بدل گئی، اب جب ملک بدل گئی اب آپ اس سے قرض کا مطالبہ کریں تو وہ اب آپ کو 50,000 دے دیں، اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ورنہ جو اگر آپ نے قرض دے دیا ہے اور اس میں اگر آپ زکوٰۃ کی نیت کرتے ہیں
تو پھر ایسی صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہم نے کچھ زکوٰۃ کے اہم مسائل آپ کو بیان کیے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کا زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے زکوٰۃ سے متعلق مسائل انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ ابھی ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور ہم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسائل زکوٰۃ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔